नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अंफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है तो यकीनी बात है कि मुझे गुफ्तगू भी रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ ही करनी चाहिए। और पहले 3 जिन आयतों में रमज़ान का ज़िक्र हुआ है, रोज़े का ज़िक्र हुआ है, और चौथी आयत मुक़द्दसा में रब तबारक व तआला ने एक ऐसी चीज़ को उजागर किया है कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, कि रमज़ान के महीने में रमज़ान की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करना हलाल कर दिया है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बिलखुसूस और बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत से एक मुद्दबाना गुजारिश है कि जो कुफर का चूरन आप बेच रहे हैं, ये चूरन अब बहुत पुराना हो गया है। कौम को मुतमईन करने के लिए नया फार्मूला इख्तियार करें। और अमूमी तौर पर तमाम उम्मत मुस्लिमा से मेरी ये अर्ज़ है कि फ़िक़्ह हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं है। कौम के लिए दलील सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस है। और कुरान और हदीस पर इस वक्त अहले हदीस और देवबंदियों का कब्ज़ा है। वो लोगों को कुरान और हदीस सुनाकर अपने गर्विदा बना रहे हैं, और हमारे अहले सुन्नत के बहुत सारे नौजवानों ने अहले हदीस की बातें सुनकर रफ़ुल यदैन वाली नमाज पढ़ना शुरू कर दी है। और हमारे यहाँ रफ़ुल यदैन को मनसूख करने वाली हदीसें सुनाने के लिए कोई सुन्नी आलिम तैयार ही नहीं है। हमारे यहाँ तो कुफर के फतवे सुनाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अहले सुन्नत ने कुफर की फैक्ट्री खोल रखी है और इस कुफर से वापसी का दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं ताकि कोई वापस सुन्नी ना बन सके। इसका मतलब आप लोगों को सुन्नी बनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि सुन्नियों से निकाल कर दूसरे लोगों की मस्जिदों में भेजना चाहते हैं। अफसोस कि ये फतवे भी सिर्फ नमाजियों पर और मौलवियों पर सादिर किए जाते हैं। फिर वो दरवाज़ा बंद देखकर मजबूरन नमाज पढ़ने के लिए देवबंदियों की मस्जिद में चले जाते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। हालांकि गलतियां सहाबा से भी हो जाती थीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें और उनके लिए कभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया और फ़ौरन माफ़ कर दिया। सहाबा से अगर कोई गलती हो जाती थी तो फ़ौरन रब तबारक व तआला माफ़ कर देता था। और कुरान में इसकी बेशुमार मिसालें हैं। उनके लिए कभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया
اور فوراً معاف کر دیا۔ قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن اس کی آپ کی یادداشت کے لیے 2-3 مثالیں قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، شروع رمضان میں دن اور رات دونوں کا روزہ ہوتا تھا، اور کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ اور جب روزہ رات کا بھی ہوتا تھا تو یقینی بات ہے کہ رات کو بیوی سے ہم بستری کرنا بھی منع تھا، لیکن صحابہ سے غلطی ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیوی سے ہم بستر ہوئے، لیکن اللہ نے انہیں اسلام سے نہیں نکالا بلکہ معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ حلال کر دیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونا، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا تھا کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرو گے۔ اللہ کو ایڈوانس میں سب پتا تھا کہ لوگ ایسی غلطی کریں گے۔ اللہ جانتا تھا کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرو گے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن مولوی صاحب ہیں کہ معاف کرنے کا نام نہیں لیتے۔ اب رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو، اور ساری رات آگے ایک بات جو کہی وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو رب نے تمہارے کھاتے میں لکھ دیا ہے۔ تو کھاتے میں کیا لکھا ہے؟ بچے، اولاد، یعنی بیویوں سے ہم بستر ہو گے تو اولاد ہوگی، اور اولاد کی تلاش مقصود ہو۔ اور پھر کہا کہ جب ہم بستری بھی کر سکتے ہو تو ساری رات کھا اور پی بھی سکتے ہو۔ کلو وشربو، کھاؤ بھی۔ پہلے رمضان کی راتوں میں بھی روزہ ہوتا تھا، جیسے دن میں روزہ ہوتا تھا، رات کو افطاری کرنے کے بعد پھر روزہ ہوتا تھا، سونے کے بعد پھر اٹھ کر کچھ کھا نہیں سکتا تھا، لہٰذا رات کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ لیکن جب صحابہ سے کچھ غلطی ہوئی، ایک صحابی تھے کہ وہ دن بھر مزدوری کر کے واپس آئے، اور جب گھر پہنچے تو بیوی سے کہا کچھ افطار کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا ہو گھر میں آٹا نہیں ہے، میں پڑوسن سے آٹا لے کر آتی ہوں اور آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے بناتی ہوں۔ وہ پڑوسن سے آٹا ڈھونڈ لینے کے لیے گئیں تو وہ صحابی بیچارے دن بھر کے تھکے ہوئے سو گئے، اور جب سو گئے تو بیوی آئی، اس نے دیکھا اب سونے کے بعد تو اٹھ کر کھانا منع ہے، رات کا بھی روزہ ہے، لہٰذا اس نے کہا ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ سو گئے اور بغیر کھائے پیے سو گئے۔ لہٰذا وہ اسی طرح بھوکے سو گئے، اور صبح دوسرے دن پھر اسی طرح بھوکے روزہ رکھ لیا۔ دوسرے دن وہ روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گئے، تو ان کی بیوی بھی یہ فریاد لے کر پیارے نبی کے پاس گئی کہ یا رسول اللہ، آج میرا شوہر مزدوری کر کے آیا تھا اور افطاری کے لیے کچھ تھا نہیں، میں پڑوسن سے کھانا مانگنے گئی، اتفاق سے وہ سو گئے، تو پھر سونے کے بعد اٹھ کر کھانا تو منع تھا، اس لیے کچھ کھا نہیں سکے، اور پھر اسی طرح دوسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا، اب کیا ہو؟ تو ان کے لیے یہ اگلے 2 جو جملے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یعنی بیوی سے ہم بستر ہونا بھی تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں جائز ہے، وَكُلُوا اور کھانا بھی جائز ہے، وَاشْرِبُوا اور پینا بھی، کلو وَاشْرَبُوا اور پینا بھی جائز ہے، اور رات کو کھا بھی اور پی بھی سکتے ہو جب تک صبح کی سفیدی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نہ نکلے، یعنی سحری تک کھانے پینے میں مشغول ہو سکتے ہو۔ اللہ نے رات کا روزہ بھی ختم کر دیا، یعنی رات کا روزہ منسوخ کر دیا، اور دن کا روزہ متعین کر دیا، اور پھر کہا رات کو تم کھاؤ، کلو واشربو حتی یتبین،
لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ پورا کرو رات تک، یعنی صبح سحری کو کھانا بند کر کے روزہ رکھ لو اور پھر رات آنے تک روزہ رکھو، پھر سارا دن روزہ رکھو رات ہونے تک۔ ولا، اگلی بات ایک اور بیان کر دی کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونا جائز قرار دے دیا، لیکن آگے ایک اور شرط رکھی کہ اگر تم رمضان کی راتوں میں مسجد میں اعتکاف بیٹھے تو پھر بیویوں سے ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ ولا تباشروہن، نہیں مباشرت کر سکتے تم بیویوں سے۔ وانتم عاکفون فی المسجد، جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاؤ تو پھر بیویوں سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی متعین کردہ حدود ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کاش وہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ یہ مثال آپ کو میں نے ایک دی ہے رمضان کی، اور کہ رب نے انہیں ان سے غلطی ہوئی، ہم بستری کر گئے تو رب نے رات کا روزہ ہی ختم کر دیا اور معاف بھی کر دیا۔ اور یہ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں اگر کوئی غلطی کہیں اتفاق سے کر جائیں تو مولوی انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر کوئی مسجد میں اعتکاف بیٹھے تو پھر بیویوں سے صحبت نہ کرنا، یہ اللہ کی متعین کردہ آیت ہے۔ اب دوسری نمبر مثال دیتا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ آیت نمبر 43 میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا جب تک تمہیں یہ پتہ نہ لگے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ایک بات، ولا جنوباً حتیٰ تغتسلوا، اور دوسرے نمبر نماز کے پاس کب نہیں جانا؟ جب تم ناپاک ہو، جنبی حالت میں ہو تو تب بھی نماز کے قریب نہ جانا جب تک نہا نہ لو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے۔ تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب جو نہیں جانا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی، اور جب یہ دعوت ہوئی اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی، تو لہٰذا یقینی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر کھانا کھایا صحابہ نے، اور کھانا کھانے کے بعد عادت کے مطابق شراب بھی پی گئی، شراب کا دور بھی چلا، اور شراب پی کر نماز پڑھنا شروع کی جب، تو نماز میں امام صاحب نے نشے کی حالت میں غلطی کر دی۔ کیا غلطی کی؟ کہ انہوں نے نماز میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور پڑھتے ہوئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ انہوں نے لا کو کاٹ دیا، اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ کہ نبی فرما دیجئے ان کافروں سے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں بھی پوجا کروں گا۔ یہ جملہ کفریہ ہے، اور اس کا شان نزول یہی ہے۔ اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو صحابہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر دعوت کے بعد شراب پی لی اور پھر نماز پڑھنے لگے، اور نماز میں امام نے قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی اور لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ مطلب اے کافروں، میں اس کی پوجا کروں گا جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ یہ جملہ کفریہ ہے، لیکن رب نے معاف کر دیا اس لیے کہ نشے میں نکل گیا تھا، لیکن مولوی صاحب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وارے مولوی، ذرا سوچو، مفتی فتویٰ کس پر لگاتے ہیں؟ نمازیوں پر اور دین داروں پر۔
کبھی کسی شرابی پر فتویٰ نہیں لگاتے، کبھی کسی زانی پر مولوی فتویٰ نہیں لگاتے، کبھی کسی رشوت خور پر مولوی فتویٰ نہیں لگاتے، کبھی کسی سود خور پر مولوی فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ ان لوگوں سے مولویوں کو چندہ ملتا ہے تو فائدہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ ہے تو اس لیے فتویٰ کیوں لگائیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے جملہ کفریہ تھا لیکن رب نے معاف کر دیا اور کہا کہ جب بعد میں پھر جب شراب حرام ہو گئی تو صحابہ نے پھر شراب کے بڑے بڑے مٹکے بہا دیے، لیکن اس وقت تک شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا شراب پی کے غلطی کر گئے، لیکن رب نے یہ جملہ کفریہ تھا لیکن نشے کی حالت میں نکلا، رب نے انہیں معاف کر دیا۔ اب تیسری مثال ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آخری مثال ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 152، 152 نمبر آیت ہے کہ اور واقعہ ہے جنگ احد کا۔ جنگ احد میں جب صف بندی کی گئی تو اوپر پہاڑ پر بیچ میں ایک گلی، ایک گھاٹی تھی، تو پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کی ایک کمپنی اس گھاٹی میں متعین کی، وہاں پکٹ بنا دی گئی، پوسٹ بنا دی گئی کہ تم وہاں رہنا اور وہاں سے خیال رکھنا کہ پہاڑ کے پیچھے سے تم پر کوئی حملہ نہ کر جائے، لہٰذا تم وہاں پوسٹ پر ڈٹے رہنا اور میرا دوسرا حکم آنے تک اس جگہ کو نہ چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک میرا آرڈر تمہارے پاس نہ آئے تم وہ جگہ نہ چھوڑنا۔ لیکن اتفاق سے اب میدان میں جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے اتنی طاقت سے، اتنے زور سے کافروں پر حملہ کیا کہ کافر اس حملے کی تاب جنگ احد میں نہ لا سکے، اور پہلے حملے میں ہی کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب مال سامان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو اب جو یہ اوپر پہاڑی پر گھاٹی میں 50 آدمیوں کی کمپنی متعین کی گئی تھی، یہ بھی انہوں نے سوچا کہ اب کافر بھاگ رہے ہیں، جنگ ختم ہو رہی ہے، چلو ہم بھی چل کر مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ اب ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، آدھے کہنے لگے نہیں، رسول اللہ کا جب تک دوسرا آرڈر نہ آئے تب تک ہم یہ پوسٹ خالی نہیں کریں گے، آدھے کہنے لگے نہیں، رسول اللہ کا آرڈر تو جنگ تک تھا، اب تو جنگ ختم ہو رہی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، لہذا چلو ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ تو آپس میں جھگڑا، آدھے نے کہا نہیں جب پوسٹ چھوڑیں گے، آدھے کہے پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ پھر جو تھوڑے بہت رہے بھی وہ بھی پیچھے سے خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے 50 آدمیوں کا ایک لشکر لے کر پیچھے سے حملہ آور ہو گئے، اور مسلمان یقینی بات ہے کہ بیچ میں پھنس کے پیچھے سے ادھر سے 50 آدمیوں کو لے کر خالد بن ولید نے حملہ کیا۔ آگے والے کافروں کو جب پتا چلا کہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، آگے والے جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس مڑ گئے۔ اب مسلمان چکی کے 2 پارٹ کے بیچ میں پھنس گئے۔ اسی کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہاں تک، اب یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور پیارے نبی کے حکم میں بحث اور جھگڑا کیا اور نافرمانی کی، پھر بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں پھر ذکر کیا اس کا دوبارہ کہ پھر بھگدڑ میں کچھ مسلمانوں کو یہ خبر لگی کہ نعوذ باللہ پیارے نبی شہید ہو گئے ہیں، تو کافروں نے کہا جب نبی پاک نہیں رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے، ادھر ادھر بھگدڑ سی مچ گئی، کچھ مسلمان ادھر بھاگے کچھ ادھر بھاگے، دائیں بائیں جب بھاگے تو رب نے اس کا بھی پھر ذکر کیا اذ تسعدون ولا تلوون، یاد کرو جب تم منہ اٹھا کر بھاگے چلے جا رہے تھے، اور ولا تلوون، اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھ نہیں رہے تھے، ولا تلوون علی احد، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پیچھے سے بار بار بلا رہے تھے لیکن تم رسول کی بھی بات نہیں سن رہے تھے اور بھاگے چلے جا رہے تھے۔ جب اتنا بڑا کام ہو گیا، اتنا بڑا کانڈ ہو گیا، جب تم منہ اٹھائے بھاگ رہے تھے اور کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا اور ہمارے رسول دوسری طرف سے تمہیں بلا رہے تھے، پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا۔
نبی کا حکم ماننا تو ضروری ہے، نبی پیچھے سے بلائیں اور پیچھے مسلمان پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب نے معاف کر دیا۔ دوسری طرف سے تمہیں بلا رہے ہیں نبی پاک، پھر بھی تم بھاگے چلے جا رہے ہو۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں قرآن میں، مسلمان غلطی کرتا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، اور مولوی اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہے اور دوسروں کو کافر بناتا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر بھی پیچھے نہیں مڑے، پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب علماء اکرام کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم عوام کو قرآن و حدیث سنائیں، لیکن ہم اپنے آپ کو معصوم بنانے کے چکر میں، مولوی کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، مولوی اگر غلطی ہو جائے تو مولوی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس کی مثال بھی ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے، اور مولوی اپنے آپ کو معصوم ادھر سے کہتا ہے کہ انبیاء کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہے، اہل بیت اطہار بھی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہے مولوی۔ اہل بیت یعنی نبی کی اولاد کو بھی معصوم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ پاکستان کے مولوی اشرف جلالی نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خطاوار کہا، اور پھر گولڑا شریف اور علی پور سیدہ کے تمام علماء اور سادات نے اشرف جلالی سے فرمایا کہ توبہ اور رجوع کر لو، اگر توبہ نہیں کرتے چلو رجوع ہی کر لو کہ مجھ سے یہ لفظ نکل گیا ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو اہل بیت پر ترجیح دی، یعنی اہل بیت معصوم نہیں، میں معصوم ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی اور رجوع نہیں کیا، اشرف جلالی نے رجوع نہیں کیا۔ دوسری طرف ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، حالانکہ اہل حدیث ہی ایک خارجی جماعت ہے، انہیں خارجی کہہ لو یا اہل حدیث کہہ لو یا وہابی کہہ لو، وہی لوگ خارجی ہیں جو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تو اس جنگ کے بیچ میں سے ایک نئی پارٹی تیار ہوئی جس کا نام خارجی تھا، اور یقینی بات ہے کہ حضرت علی کا دھیان ادھر لگانے کے لیے یہ پارٹی بنائی ہی امیر معاویہ نے۔ اس لیے آج تک خارجی وہابی امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی جنگ کو، جنگ صفین کو اجتہادی جنگ کہتے ہیں۔ وہ یزید کو بھی رضی اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں خارجی اہل حدیث، اور پاکستان میں تو اہل حدیثی جو لوگ ہیں، اہل حدیث کے بڑے بڑے مولوی، انہوں نے اپنا نام ابو یزید رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنا نام معاویہ رکھا ہوا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل حدیث کو امیر معاویہ سے محبت ہے، یزید سے محبت ہے، اور اس لیے وہ ساری عمر خارجی اہل حدیث امیر معاویہ کا اور یزید کا دفاع کرتے آئے ہیں۔ اور بخاری میں حدیث بھی ہے کہ وتر کی ایک رکعت سب سے پہلے امیر معاویہ نے شروع کی۔ حضرت ابن عینیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابن عباس، امیر معاویہ وتر کی ایک رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ تو آپ سب صاف ظاہر ہو گیا کہ خارجی بھی وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یقینی بات ہے کہ یہ ان کی تیار کردہ پارٹی ہے، اور ساری عمر انہوں نے امیر معاویہ کا دفاع کیا ہے، یزید کا بھی دفاع کرنے میں تیار ہیں، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، اور پچھلے سال وہاں دوسرے ہمارے پڑوسی ملک میں یزید کے نعرے بھی انہوں نے لگائے۔ لیکن ان اہل حدیث میں سے دو ہی آدمی ایسے نکلے جنہوں نے ان میں سے نکل کر اہل بیت کی تعریف شروع کی، اور وہ کامیاب ہو گئے، اب ان کا سکہ چل گیا۔ ان میں سے ایک ہے انجینئر محمد علی مرزا، جو اہل بیت کی شان میں حدیثوں کی بچھار کر رہا اور اہل بیت کے دشمنوں کو بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے ننگا کر رہا ہے کہ اہل حدیث کے دشمن صرف اور صرف بنو امیہ ہیں، اور یہ حدیثیں آج تک ہمارے کسی سنی عالم نے پڑھ کر نہیں سنائی ہیں کہ اہل جو بنو امیہ ہیں انہوں نے کتنے ظلم ڈھائے، کتنی گالیاں حضرت علی کو دی، کہ اور ناپ کے بھی نہیں دی، تول کے بھی نہیں دی، بلکہ 60 سال لگاتار منبر رسول پر بیٹھ کر خطیب حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے، اور ہمارے اہل سنت میں سے کسی نے ان حدیث کو اوپن ظاہر نہیں کیا۔
اور آج انجینئر محمد علی مرزا نے اہل بیت کی شان میں حدیثوں کی بشار کر دی اور اہل بیت کے دشمنوں کو بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے ننگا کر دیا اور حدیثیں اوپن کر دی جو اہل سنت نے اس سے پہلے لوگوں کو نہیں سنائی کہ عمار تجھے ایک پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اس حدیث کو اوپن کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ جب اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف جو حدیثیں تھیں وہ جب اس نے بیان کی اور ساتھ میں اس نے ایک نقطہ اور بھی ڈال دیا کہ رفع الیدین والی حدیثیں بھی بیان کر رہا ہے اور لوگ اسے پکا سچا اہل بیت کا شدائی سمجھ کر اس کی رفع الیدین والی حدیثیں بھی قبول کر رہے ہیں۔ اس کے مد مقابل ہمارے علماء اہل سنت اہل بیت کے دشمنوں کی تعریف بیان کر رہے اور دیکھ لو اس سے پہلے تو سنتے آئے تھے خارجی اہل حدیث وہابی ہی اہل بیت کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں، اب تو اہل سنت نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر امیر معاویہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تو اب لوگ بدظن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ صرف خارجی ہی امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں اور بنو امیہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اب تو ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے مولویوں نے جو ہے امیر معاویہ کے نعرے لگائے ممبر پر۔ جب نعرے لگائے تو کچھ جو سادات جو اندر دل میں بات دبائے ہوئے تھے، جتنی بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، سید جتنے بھی ہیں بڑی بڑی خانقاہوں والے، وہ یہ بات اپنے سینے میں دبائے ہوئے تھے، کسی کے سامنے بولتے نہیں تھے، امیر معاویہ کے خلاف نہیں بولتے تھے۔ لیکن جب امیر معاویہ کے حق میں اہل سنت ہی اٹھ کر تعریفیں کرنے لگے تو اب جو سید ہیں، جو اہل بیت کی اولاد ہیں، جو نبی پاک کی اولاد ہیں، ان سے برداشت نہ ہوا اور پھر اب انہوں نے بھی امیر معاویہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے تو وہ چپ تھے، کف اللسان تھے کہ جب کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا تھا ہم برائی کیوں کریں، اس کا نام ہی مت لو۔ لیکن جب تعریف کرنے والوں نے اہل سنت نے ہی اس کی تعریفیں اوپنلی کرنا شروع کر دی تو پھر ان کو تو برا لگے گا کہ جو ہمارے باپ دادا کو مار گئے، جو امام حسین کو کربلا میں شہید کر گئے، جو حضرت علی کو مسجد میں شہید کر گئے، جو امام حسن کو زہر دے گئے، ان کی جب تعریفیں ہونے لگی تو اب تو سیدوں کا دل دکھے گا ہی، سادات جتنے بھی ہیں ان کا دل دکھے گا، لہٰذا وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کے جواب میں بولیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے اہل سنت نے دشمنوں کی تعریف کرنا شروع کر دی اور امیر معاویہ اور بنو امیہ کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں اور امیر معاویہ اور بنو امیہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت بھی سچے اور سچے ہوں اور ان کے دشمن بھی سچے ہوں، اور جنگ بدر کی دشمنی انہوں نے آ کر، کیونکہ جنگ بدر میں حضرت مولا علی نے 35 آدمیوں کو قتل کیا تھا، جس میں زیادہ تر بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس تھے۔ ان کے دل میں تو وہ خلش تھی کہ حضرت علی نے ہمارے بڑے بڑے چیدہ لیڈر مارے تھے، لہٰذا وہ دشمنی نکالنے کے لیے وہ انڈر گراؤنڈ لگے رہے اور کربلا میں آ کر وہ جنگ بدر کا بدلہ انہوں نے لیا۔ لہٰذا جنگ بدر کی دشمنی کربلا میں آ کر نکالی۔ دوست اور دشمن دونوں سے پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اہل بیت سے بھی محبت اور اہل بیت کو مارنے والوں سے بھی محبت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قاتل سے یاری بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی۔ حشر میں کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ دین کے ٹھیکیداروں آنکھیں کھولو اور دھیان دو، دونوں طرف یاریاں رکھ کر دکان چمکانا چاہتے ہو تو یہ دکان ایک دن ڈھیر ہو جائے گی، یہ دکان تمہاری ملیا میٹ ہو جائے گی، اور نوجوان نسل اہل سنت والجماعت کا نام لینا چھوڑ دیں گے۔ نئی نسل آج ہی اہل سنت سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے، وہ تو اہل سنت کا نام لینا چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ تم اہل بیت کو چھوڑ کر کہاں سنت ڈھونڈ رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا میرے قرآن کو اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کی تعریف کر کے اور تم قرآن بھی گلے میں لٹکا لو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس لیے ہوش کے ناخن لو
اور سوچو کہ قرآن اور اہل بیت اور سنت کو جوڑ کر اہل سنت والجماعت بنتا ہے، بنو امیہ کو جوڑ کر اہل سنت والجماعت نہیں بنتا۔ بنو امیہ نے اسلام کے محل کو ملیا میٹ کیا، بنو امیہ نے اسلام کے محل کو گرایا اور قرآن کو چھوڑ کر، یقینی بات ہے خلافت راشدہ تک قرآن سے فیصلے کیے جاتے تھے، لیکن جب خلافت راشدہ ختم ہوئی، ملوکیت ہوئی، تو پھر اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے تھے، جس کو چاہتے تھے اپنی مرضی سے قتل کرتے تھے۔ حضرت حجر بن عدی کو قتل کیا، بڑے بڑے صحابہ کو اپنی مرضی سے قرآن کے خلاف فیصلے کرتے رہے اور قرآن کو چھوڑ کر اقتدار کی خاطر اپنی مرضی کے فیصلے کیے ہیں۔ لہذا اس پر غور کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔